अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर सामने आई है, जबकि सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बेबी की इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए सज़ा को बरकरार रखा है। तहरीक इंसाफ पुर उम्मीद थी कि बानी PTI और उनके अहलिया को इस केस में रिलीफ मिलेगा, मगर उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वफाकी वज़रा तो पहले ही इस बात का इंदिया दे रहे थे कि बानी PTI जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और तकरीबन 21 अरकान असम्बली ने अलग ग्रुप बनाने का इंदिया दिया है, और इस बात की तस्दीक पार्टी की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार ने भी की है। इन तमाम मौज़ूआत पर और इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में रिजवान रज़ी साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हैं, अनवर रज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज फाइनली फ़ैसला आ गया है दौरान इद्दत निकाह केस का। 2 दिन से हम इस पर बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं और सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको आगे? अब ये देखिए, अगरचे ज़्यादा मुनासिब होता कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम ले लेते, लेकिन चूंकि आपने ये भारी पत्थर मेरे कंधे पे उठवा दिया तो इसलिए मैं इसमें जो अपनी कम इल्मी है उसका इजहार ज़रूर करूँगा। मेरे ख़्याल के अंदर इसके अंदर 2 दरख्वास्तें दी गई थी। एक तो ज़मानत की दरख्वास्त थी कि जनाब इनको ज़मानत के ऊपर रिहा कर दिया जाए, ठीक अपना बानी PTI को और उनकी बेगम साहबा को, और दूसरी दरख्वास्त थी कि ये जो सज़ा हुई है ये गलत हुई। ठीक, अब जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है आज वो ज़मानत वाली दरख्वास्त है। ज़मानत जो है वो 2-3 बुनियाद के ऊपर होती है। एक तो इस बुनियाद के ऊपर होती है कि आप सज़ा का बेशतर हिस्सा काट चुके हों, ठीक, और आपका जो रेपुटेशन है वो जेल के अंदर बहुत अच्छा हो, आपका बर्ताव बहुत अच्छा हो, तो अदालत कहती है कि जी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, चलें बाकी का अच्छा बच्चा ये घर जाके बनेंगे तो चलें जी इनको ज़मानत पे रिहा कर देते हैं। ठीक, दूसरा ये है कि अपना अब इसमें ये है कि सज़ा का बेशतर हिस्सा तो नहीं काटा उन्होंने, मतलब कि 50% ऑफ द इम्प्रिजनमेंट अगर आप पूरी कर चुके हों तो सज़ा के लिए अपना ज़मानत के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। नंबर 2, सज़ा जो है जुर्म जो है वो हीनियस नेचर का ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं थी, और यही दोनों चीज़ें जो हैं ये जज साहब ने अपनी उसके अंदर लिखी हैं जजमेंट के अंदर। तीसरी बात जज साहब ने ये भी लिखी है कि जनाब देखिए ये जो हैं जिस बुनियाद के ऊपर ये ज़मानत मांग रहे हैं वो जो है वो बुनियाद तो किसी जगह पे डॉक्यूमेंट में दस्तयाब ही नहीं है। आखिरी दिन जब ये अपना सलमान अकरम राजा साहब जो आर्गूमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छे आर्गूमेंट दिए हैं, ये बताइए क्या ये मुल्ज़मा जो है उन्होंने अपने किसी बयान के अंदर इस बात को क्लेम किया है जो आप कह रहे हैं? मैं वो बवजूद मतलब कि दोहराना नहीं चाह रहा ऑन स्क्रीन जो आर्गूमेंट थे, लेकिन वो मज़े की बात ये है कि वो किसी भी जगह पे अपने अपील के अंदर से वकील साहब निकाल के जज को पेश नहीं कर सके। तो ये तीसरा बुनियाद थी। तीनों बुनियादें जो थी वो गायब थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने मुकदमा खड़ा किया था। तो ज़मानत जो है उसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। ताहम ये जो सज़ा है उसके ख़ात्मे और मुकदमे के अखराज के लिए जो अपील है वो पेंडिंग है, और अपील का फ़ैसला जो है, ज़मानत का फ़ैसला 10 दिन में होना था, आज ठीक 10वें दिन के ऊपर आ गया फ़ैसला, लेकिन ये जो सज़ा है इसका फ़ैसला 1 माह में होना है, और ज़ाहिर है कि ये भी साथ साथ काउंट हो रहा है। तो देखिए उसका फ़ैसला कब आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज के फ़ैसले पर आपके क्या रिमार्क्स हैं? ठीक है, डॉक्टर साहब से राबिता बहाल करते हैं। अनवर रज़ा साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज जो फैसला आया है बानी PTI और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़, ये 2 तरह की दरख्वास्तें थी। एक दरख्वास्त ये थी कि आप इन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, तो जज साहब ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कानून के मुताबिक रिहाई उस वक्त होती है जब मुलजिम का ट्रायल किया जाता है, लिहाजा जब सज़ा हो जाती है उस वक्त ज़मानत का मुलजिम को हक नहीं होता। और दूसरी अपील थी कि उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। उस पर नेक्स्ट ये बात दुरुस्त है कि अब जब दोबारा अपील सुनी जाएगी, समाअत होगी, तो उसमें सज़ा को बरकरार रखने का यानी बरी करने का फैसला किया जाएगा। अलबत्ता इसके बहुत ज़्यादा सियासी असरात हैं। आज आपने देखा कि हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी इसको बड़ा लिया गया, और अपोजिशन ने कहा कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आइनी अदालत है
चूँकि ये ट्रायल कोर्ट था और ट्रायल कोर्ट और लॉ ऑफ कोर्ट था, कोर्ट ऑफ लॉ था, इस वक्त का फैसला तो आ गया। अब इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जो आईनी अदालत है, और जब चैलेंज किया जाएगा उसके बाद इस पर बात की जा सकती है। लिहाजा इसके सियासी जो असरात है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, उनका ये ख्याल था कि उन्हें शायद ट्रायल कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, और हमें भी शायद यही लगता था, हमसे मुराद मुझे। तो ट्रायल कोर्ट ने तो उनके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया। अब जब अदालत आलिया में केस जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस वक्त देखेंगे कि इस पर क्या रिलीफ मिलता है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लोग जो है, रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो उन्होंने इस पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है। हमारी बात भी थी, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि शायद ट्रायल कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिलेगा। खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस हुकूमत जो है वो इस हवाले से उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, उस तरह बात नहीं कर सकी। आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों से मुताल्लिक कोई केस आता था तो उनकी मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वो अपना मौक़िफ़ पेश किया करते थे। लेकिन आज हमने देखा कि हुकूमत जो है वो इस मामले में बड़ा बिल्कुल खामोश रही। उस तरह उन्होंने, उनके वज़रा ने उस तरह बात नहीं की जिस तरह पहले किया करते थे। उन्हें इस पर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इस सियासी तौर पर अगर आप माइलेज लेना चाहते थे तो आप इस पर बात कर सकते थे। इसके 3 पहलू थे। कानूनी पहलुओं पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज एक सेमिनार में तो बात की है, वज़ीर इत्तलात सियासत पर बात कर सकते थे, और इसके जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पर इंटीरियर मिनिस्टर भी बात कर सकते, लेकिन किसी ने इस पर इस तरह तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह यह भी हो सकती थी कि शायद कट मोशंस कौमी असम्बली में पेश किए जा रहे हैं, मुतालबात ज़र, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 को बजट पास भी होना है, मंजूर भी होना है, फाइनेंस बिल की मंजूरी का मरहला है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनके जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको कहा हुआ कि आप अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अलबत्ता हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है, उन्होंने इस पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है, और ये मायूसी शायद बनती भी थी, क्योंकि उन्हें यह तवक्को थी कि ट्रायल कोर्ट में उनके हक़ में फ़ैसला आ सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज इद्दत केस का फ़ैसला फाइनली आ गया है, और उसमें जो है वो सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी वो मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से PTI को नाउम्मीदी का सामना करना पड़ा? देखिए, जहाँ तक मेरा इल्म है, इस्लाम के अंदर राजदारी का बहुत एहतराम किया जाता है। दूसरों पे जासूसी करना, उस पर भी, उसके खिलाफ भी अहकाम हैं इस्लाम के अंदर। अफवाहों की बुनियाद से इल्ज़ामात तराशी के खिलाफ, इज्जत और साख रखने की, साख की हिफाजत रखने की बड़ी ताकीद की गई। बहुत दफ़ा कहा गया कि दूसरे की इज्जत और साख की उनकी हिफाजत की जाए। तो ये ऐसी चीज़ों को अदालत में ले जाना, इस्लाम की रूह, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ये इज्जत वाला मामला सीरियसली मेरी समझ में तो नहीं आता। हम सब पे जब इस्लाम ये फ़र्ज करता है कि दूसरे की इज्जत और साख की हिफाजत करनी है, राजदारी का एहतराम करना है, यहाँ तक कि किसी के घर में दाखिल होने की के लिए भी इजाज़त पहले मांगना जो है वो इस्लाम में उसका बताया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी जो है, ये इस केस में मुझे कोई जान नज़र नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं और बहुत सारे सियासतदान भी ऐसे हैं जो कि इस हवाले से गुफ्तगू करने से थोड़ा कतराते हैं। सर, सेक्शन 426 का बड़ा जिक्र किया गया, इस तफसीली फैसले में लिखा गया है, और से ये कहा है कि ये वाले जो मुजरिमान हैं वो काबिल ज़मानत नहीं। मैं फिर वही बात है जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कही है, जो मैंने पहले भी कही है, मैं 2 दफ़ा साजिश करके बाकायदा इस प्रोग्राम में से ये टॉपिक ड्रॉप करवा चुका हूँ पहले। ठीक सर, आज की बड़ी खबर है तो उसको डिस्कस करना चाहिए, तो इसलिए ये डिटेल में ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अनवर रज़ा साहब को मेरे से ज़्यादा पता है, उनसे पूछ। अनवर साहब, सेक्शन 426 का जिक्र किया गया है, तफसीली फैसला जो तहरीर किया गया जज साहब की जानिब से, ये 496 और 496B है, ये काबिल ज़मानत दफ़ा है और इस पर ज़मानत भी हो सकती है, लेकिन ये उस वक्त जब आप ट्रायल में होते हैं, जब इंक्वायरी हो रही होती है। तो चूँकि ट्रायल का मरहला मुकम्मल हो गया, ट्रायल के मरहले के मुकम्मल के बाद जब आपको सज़ा सुना दी जाती है तो फिर इसमें बेल देना मुश्किल होती है, क्योंकि जब तक सज़ाएँ मुअत्तल नहीं होती उस वक्त तक इसमें फिर बेल नहीं मिलती। बेल उस वक्त मिल सकती थी जब आप अंडर ट्रायल हों, मुलजिम कोई अंडर ट्रायल हो। एक बात तो यह, दूसरी बात ये दुरुस्त है, देखिए
ہم خود بھی ایوارڈ اس لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ساری سچویشن ہم نے پیدا نہیں کی۔ رضی صاحب، یہ خاور مانیکا صاحب نے جب یہ کیس فائل کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت انہوں نے کس طرح کے الزامات لگائے تھے، اور ہم یہیں پر ٹی وی میں بیٹھ کر یہ بات کیا کرتے تھے کہ اس طرح کی غیر اخلاقی گفتگو جو ہے آپ کی سابقہ بیوی جو ہے ان کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ نے اپنے مذہب، اپنی سیاست کو جب مکس کر دیا ہے تو مجھے بتائیے ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم تو پھر بھی بڑے دبے لفظوں میں، بڑے مہذب انداز میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جو اخلاق کے دائرے میں ہو، اور آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ ہم تو آج جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے میرٹس پر بات کر رہے ہیں کہ عدالت نے جو 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ اگر یہ انڈر ٹرائل ہوتا کیس تو ضمانت 496 بی کے تحت بنتی تھی، اور ایسا ہوتا ہے قوانین میں۔ لیکن اگر رضی صاحب آپ ذرا غور کیجئے، میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ خاور مانیکا صاحب اور ان کے پس پردہ جو ان کے 7 لوگ ہیں، آج ٹرائل کورٹ میں تو ان کی فتح ہوئی ہے، لیکن آپ اس بات پر بھی ذرا غور کیجئے کہ جو آئینی عدالت ہے، عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر جب یہ کیس جائے گا تو وہ ٹرائل کورٹ کی طرح ان کے سینئر سول جج قدرت اللہ صاحب یا پھر افضل مجوکا صاحب کے فیصلے کو الگ طرح سے دیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پر بالکل بال کی کھال ادھیڑی جاتی ہے، اور وہاں پر بڑے میرٹ اور ڈی میرٹس دیکھے جاتے ہیں، لا پوائنٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب آگے جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تو اس پر مزید بات ہوگی۔ لیکن دیکھیے یہ خاور مانیکا صاحب اور باقی جو لوگوں نے جس طرح وہاں پر آرگومنٹ کی اور جو گفتگو کی، یہ کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی۔ ہم خود اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں آپ اس کو گھر تک محدود رکھیے۔ اگر اس کو آپ سڑکوں پر لے کے آئیں گے، سیاست کی زینت بنائیں گے تو انفارچونیٹلی میڈیا کے پاس کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، آج یہ بڑی خبر تھی، بڑا فیصلہ تھا، لیکن رئیس صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ مطالبات زر کتنے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو وزارتوں سے متعلق کٹ موشن جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس پر بھی بات نہیں کی جا سکی، کیونکہ ہمارے ہاں تو خبر وہی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا جائے۔ ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ایوارڈ کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا فیصلہ تھا، اس کا انتظار بھی تھا۔ اب 10 جولائی تک آپ کا جو سزا معطلی یا بریت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس میں سزا اسی طرح برقرار بریت ہوتی ہے یا پھر یہ سزا برقرار رہتی ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ جائیں گے تو وہ بات آگے چلے گی۔ لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ہم ہمیشہ نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر ضابطۂ اخلاق لانا ہوگا۔ ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیا کرتے تھے، آپ غمی خوشی میں جایا کرتے تھے، اور یہ بڑی اچھی پارلیمانی روایات تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی پولرائزیشن ہوئی، یہ آپ کی پارلیمانی روایات، آپ کا کلچر، آپ کی اخلاقیات، ان کا جنازہ نکل گیا۔ یہ ہم نے نہیں نکالا، یہ انہی سیاست دانوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو زبان استعمال کی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم اسے بالکل رد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو کبھی بڑھاوا دیتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں پارلیمانی اخلاقی روایات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جو پولرائزیشن پالیٹکس میں ہو چکی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، سیاست تباہ ہوگی، آپ کا معاشرہ مزید زبوں حالی کا شکار ہوگا، اور آپ آنے والی نسلوں کے لیے کیا پیغام دیں گے، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرنا ان سیاستدانوں کا کام ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ضرور مخالفت کیجئے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی بات کیجئے، پالیسیز پر تنقید کیجئے، آپ ذاتیات سے ذرا دور رہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ذاتیات کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ یہ کون لوگ دیتے ہیں؟ یہی پولیٹیشنز دیتے ہیں۔ لہٰذا انہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ان کی اس طرح کی جو گفتگو ہے غیر اخلاقی وہ میڈیا کی زینت نہ بن سکے۔ لیکن انور رضا صاحب اس میں سیاست دان تو نہیں ہے نا؟ خاور مانیکا صاحب ٹھیک ہے سیاست دان کے بیٹے تو ہیں، لیکن سیاست دان تو نہیں ہے نا، ایز سچ بیوروکریٹ ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی پاورز انجوائے کی جب بانی پی ٹی آئی پرائم منسٹر تھے، اور اب بھی لائم لائٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے گین کیا تھا اس دوران اس کو بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ بس میں اس پہ فردر کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، مطلب کہ اس وقت بھی وہ پاورز انجوائے کر رہے تھے اور ابھی بھی وہ لائم لائٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور آپ جی فرمائیے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے بٹوین دی لائنز یہی کہا کہ اس وقت دیکھیں نا ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ رہیں، اس وقت یہ ساری خرافات اور یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی۔ انفارچونیٹلی جب حالات مشکلات کا شکار ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ ان کے اپنے پاؤں جل رہے ہیں تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا۔ جب یو ٹرن لیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی۔ میں وہی آپ سے، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات پر زد نہ لگے، ان کو اور خود کو بچانے کے لیے انہوں نے یو ٹرن لیا اور اس لائن پر آ گئے۔ جب اس لائن پر آئے تو مجھے جب اپنے پرسنل انٹرسٹ کی جی بالکل ٹھیک، جب یہ گفتگو کی تو یہ
یہ نکلا. ہم تو خود اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے, کیا اس وقت یہ سوئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد کیا انہیں خیال آیا جب اتنا عرصہ گزر چکا. اس وقت بھی پاور انجوائے کی, فائنینشیل بینیفٹس حاصل کیے, اور اب بھی اس فائنینشیل بینیفٹس کو بچانے کے لیے انہوں نے یو ٹرن لیا اور اس طرف آگے. لہٰذا یہی وہ بات ہے, یہی وہ کلچر ہے, یہی روایات ہے, یہی واقعات ہیں کہ جو آپ کی جمہوری پارلیمانی سیاست کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ, بشرا بی بی کے ساتھ, بشرا بی بی بھی تو کوئی پالیٹیشینز نہیں تھے نا, اور آپ دیکھیں بس. لیکن چونکہ عمران خان صاحب فگر ہیں, سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, ان سے جڑی چیز جو ہے وہ پھر سیاست کی نظر ہوئی. تو پھر آپ کے بعد آپ نے دیکھا اس کے بعد سوشل میڈیا پر کیا ہوا, الیکٹرانک میڈیا پر کیا ہوا, اخبارات کی زینت میں کیسی کیسی شہ سرخیاں آئیں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اس مراد ان سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو سیاسی اختلافات, نظریات پر ضرور گفتگو کرنی چاہیے, تنقید کرنی چاہیے, لیکن سیاسی نظریات اور اختلافات کو گھر تک نہیں لے کر جانا چاہیے, ذاتیات تک نہیں لے کر جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. انور رضا صاحب, آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے. واپس آتے ہیں اور فیصلے سے تھوڑا آگے, اور یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا پارٹی رہنماؤں کو سیاسی حکمت عملی کی طرف زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کے قائدیوں کی رہائی تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک تیزی سے آگے چلے گی اور ہر جگہ پر مظاہرے ہوں گے. رضوان رضی سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹی رہنما جو ہیں وہ زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی جانب, لیکن سیاسی حکمت عملی کو اختیار نہیں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے, اس کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں, لیکن پہلے ہم اس کا پرسپیکٹو بھی جان لیں کہ عمر ایوب صاحب نے یہ کیوں کہا. کل شہباز شریف صاحب نے آ کے پارلیمنٹ کے اندر جب ایک تقریر کی, اس تقریر کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ بانی پی ٹی آئی سمیت جس کے جو بھی مسائل ہیں وہ آئیے بیٹھ کے ہم حل کرتے ہیں, اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب نے اس طرح کی کسی بھی انٹریکشن کو فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیا. دیکھیے, اگر بانی پی ٹی آئی نے کسی بھی سسٹم کے تحت باہر آنا ہے یا جیل میں بیٹھے ہوئے وہ سہولتیں انجوائے کرنی ہیں جو وہ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی انٹریکشن میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ہر وہ شخص جو ان کو جیل میں رکھنا چاہتا ہے وہ اس انٹریکشن کی مخالفت کرے گا. یہ ایک فلسفی ہے, یہ ایک تھیوری ہے کہ جناب بہت سارے لوگ اس لیے دراز قد ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے, اگر وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر ان کی سیاست یا ان کی لائم لائٹ یا ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی. پھر ان کو لوگ پوچھیں گے, تو وہ لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ حکومت کے اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات ہوں یا کوئی رابطہ کاری ہو. تو یہ انہوں نے اس طرح کر کے تو یہ کر دیا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے, جو آج آپ کے پروگرام کی زینت ہونا چاہیے تھی, جو نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کے پی کے خیبر پختونخوا کے جو وزیر قانون ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک کمیشن بنانے جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل, اور وہ کمیشن یہ طے کرے گا کہ 9 مئی کو اصل میں کیا ہوا تھا اور پی ٹی آئی کو اس میں کس طرح امپلیکیٹ کیا گیا, ملوث کیا گیا. ان الفاظ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں, اور وہ یہ کمیشن قوم کو بتائے گا کہ 9 مئی تو اصل میں فوج نے کیا تھا, پی ٹی آئی تو اس کے اندر بہت معصوم تھی, اور وہ جو لوگ 238 جگہوں کے اوپر آگ لگاتے ہوئے اور طیارے جلاتے ہوئے اور توپیں دریا میں گراتے ہوئے پائے گئے تھے, وہ جھوٹ تھا سب کچھ. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو یہ بتائے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے کمیشن ہوتے ہیں ان کی ریکمنڈیشن بائنڈنگ نہیں ہوتی, لیکن اور نہ ہی ان کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے, ان کے اوپر ان کی بنیاد کے اوپر ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکتی. لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اپنا بیانیہ بڑھانے کے اندر آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر جاتے ہیں یا اس کے اندر سے آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے. یہ پوائنٹ بھی زیر بحث آنا چاہیے کہ کیا ایک صوبائی حکومت اس طرح پوری وفاقی حکومت یا وفاق کے اداروں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا ان کو ان کا سوشل میڈیا ٹرائل کے لیے یا میڈیا ٹرائل کے لیے ایسی حرکت کر بھی سکتی ہے, کیا اس میں پیرا فرنیلیا کے اندر آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے عمر ایوب صاحب نے یہ جو انکار کیا ہے, اس سے پہلے اگر شہباز شریف صاحب اس طرح کی پیشکش کرنے سے پہلے کم از کم اپنی پارٹی سے ہی ڈسکس کر لیتے تو ان کے لیے زیادہ مناسب ہوتا. لیکن اس وقت بہرحال مجھے
اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں نظر آ رہا. یہ اپیل جا رہی ہے اس کیس کے اندر جس کے اندر آج ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی ہے. وہ اپیل جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج کل فیصلے آ رہے ہیں زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اپیل منظور ہو جائے گی اور یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ اڑا دے گا اور پھر سپریم کورٹ کو وقت نہیں ملے گا اس کی اپیل سننے کے لیے نا جس طرح کے باقی مقدمات کے اندر نہیں ملتا. صحیح ہے. اس ٹاپک سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی میں کچھ اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. رہنما پی ٹی آئی شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی کمیٹی میں کچھ مشکوک کردار بھی ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے غائب تھے. وہ کون سے کردار ہو سکتے ہیں؟ آواز نہیں جا رہی. انور رضا صاحب آپ نے تو سنا ہوگا میرا سوال. بالکل میں نے آپ کا سوال یہ ڈاکٹر صاحب سے تھا. پہلے تو میں رضی صاحب نے جو بات کی لا مسٹر کے پی کے کی اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے الاؤ کیجئے. کہ دیکھیے اگر رضی صاحب کی بات سن بھی لی جائے مان بھی لی جائے تو مجھے بتائیے کہ صوبائی خود مختاری کے تحت بھی دیکھا جائے اگر یہ کمیشن تشکیل دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں کیا ان سے ان کا لحاظ ہوگا؟ وہ تو ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو کس بنیاد پر کتنی انفارمیشن کہاں سے لی جائے گی اور کس طرح یہ کمیشن پورے طریقے سے اس کو پروب کر سکے گا؟ ایسا ہرگز نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی غلطی پھر دہرائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے یہ سیدھی سیدھی وہی بات ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں بہت سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی جو کال انٹرسپٹ کی گئی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ موجود ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہاں پر میں اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار گردانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے, سفیشینٹ ایویڈنس ہے, تو پھر عدالتوں کو پرووائڈ کیجئے. 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد جو بھی ہیں ان کو قانون کے تحت سزائیں دی جائیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو. یہ پتہ چلے جب فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ بغاوت ہے تو پھر اس میں اتنی سستی کیوں؟ ان کے اسی لینٹ رویے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کا جو فوج مخالف بیانیہ ہے وہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے. اس میں انہیں قصوروار سمجھتا ہوں. لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو ایسے ایویڈنس ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیجئے, ٹرائل کو سپیڈ اپ کیجئے اور جو لوگ بھی انوالو ہیں اکارڈنگ ٹو لا انہیں سزائیں دیجئے. ایک بات تو یہ. دوسری بات, پاکستان تحریک انصاف میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک نہیں, 2 نہیں, 3 دھڑے پائے جاتے ہیں. وہ 3 دھڑے کون سے ہیں؟ وکلا کا دھڑا ہے اور سیاستدانوں کے 2 دھڑے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو عوام کی طاقت سے سڑکوں پر نکل کر اس حکومت کا خاتمہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں ہمیں قانونی جنگ لڑنی چاہیے اور ہمیں عدالتوں کا سہارا لینا چاہیے, ادھر ہمیں زور لگانے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ سے ریزائن بھی کر دینا چاہیے, اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ سے ریزائن کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. چونکہ ہم نے پاکستان جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے جب اس سے پہلے ریزائن کیا کہ پنجاب گورنمنٹ اور وفاق گورنمنٹ سے الگ ہوئے تو اس کے بعد جو کانسیکوینسز تھے شاید ان کا نتیجہ ہے. لہٰذا 9 مئی کے واقعات بڑے سنگین ہیں. ایسے واقعات کے جو رزلٹس ہیں وہ آپ دیکھیں اس کے آفٹر افیکٹس ابھی بھی آ رہے ہیں. لہٰذا 9 مئی کے جو واقعات ہیں, جو مقدمات ہیں, ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. یہ اس موجودہ گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور یہ ضروری بھی ہے اس ملک کی بقا کے لیے. دوسری بات, اس طرح کے کمیشن کی نہ تو کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی اہمیت ہے, بلکہ اس سے پاکستان تحریک انصاف سیاسی غلطی کرے گی اور انہیں سیاسی طور پر اس کا نقصان ضرور ہوگا. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, اب بجٹ کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتوں میں آئے گی, حصہ لے گی اور کچھ نہ کچھ وہ سٹیبل گورنمنٹ ہوگی. اور اس کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کو شامل کر لیا جائے. اب مولانا صاحب خود ششو پنتھ کا شکار ہیں. کل ان کے انتہائی قریبی رفقا تھے پارلیمنٹ کے اندر, ہماری ان سے بات ہوئی. وہ بات تھی کہ وہ کیسے اب اس گورنمنٹ کا اتنی مخالفت کرنے کے بعد جب وہ اس گورنمنٹ میں شامل ہوں گے تو پھر ہمیشہ کی طرح ان پر یہ بات آئے گی کہ مولانا صاحب گورنمنٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا وہ ریلیکٹنٹ ہیں. لیکن ابھی تک ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کی طرح چاہتے ہیں کہ طاقتور حلقے فیصلہ ساز جو ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ان سے بات کرے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے, پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی براہ راست ان سے بات چاہے. یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے ہیں. ان کو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں. وہ چاہتے ہیں, ان کو گلہ شکوہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میرا گلہ شکوہ اسٹیبلشمنٹ دور کرے. اگر اسٹیبلشمنٹ براہ راست در پردہ ان سے بات کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر شاید معاملات حکومت کے لیے آسان ہوں گے. لیکن حکومت کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے. معاشی صورتحال, اکانومی کی سچویشن کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل استحکام لانا, یہ موجودہ سیاسی حکومت کا کام ہے جو کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ہمیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی ذکر کرے تھے انور رضا صاحب کے جو پارٹی میں دھڑے بن چکے ہیں، ان میں سے ایک دھڑا تو وہ ہے جو کہ پارٹی قیادت پر اعتماد کا اظہار نہیں کرا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی اگر رہائی نہیں کروا سکتے ہیں تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. دیکھیے 2008 سے لے کر 2024 تک جو 16 سالہ سیاسی تاریخ ہے ہماری، کوئی 7 وزرائے اعظم آئے، ہر بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ کی اعلیٰ ترین قیادت بھی جیل میں گئی، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت جیل میں گئی، اب پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ جیل میں ہے. اس میں ہمیں ٹوٹ پھوٹ کے اور جیسے آپ نے دھڑوں کا ذکر کیا، ان کے اشارے تو ضرور نظر آتے ہیں، لیکن سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ وہ پارٹیز بائی اینڈ لارج انٹیکٹ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی بھی ابھی تک جو ہے وہ لارجلی انٹیکٹ ہے، اور اس کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس میں سے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، پارٹی کے اندر دھڑے بندہ، میرا خیال ہے کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، ابھی وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد اور یہیں سے دوبارہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کچھ پارٹی میں اختلافات چل رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اور کچھ ممبران جو ہیں وہ پارٹی قیادت کے خلاف احتجاج کرنے کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پر کچھ کہہ رہے تھے. جی، میرا کہنا یہ تھا کہ تاریخ، جو سیاسی تاریخ ہے ہماری، وہ چیز کی گواہ ہے کہ ہماری پارٹیز میں طاقت صرف ایک شخص کے پاس ہوتی ہے. ہمیں اشارے نظر آتے ہیں کہ شاید پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے جب اس کی اعلیٰ ترین قیادت جیل میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ پارٹی لارجلی انٹیکٹ رہتی ہے. اس کو کوئی، جس کو ہم کہتے ہیں ایگزسٹینشل تھریٹ، کوئی وجودی خطرہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں سامنے نہیں آتا اگر آپ کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ جیل میں چلی جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے گی یا اس کا وجود کسی قسم کے خطرے میں ہے. ٹھیک ہے. عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ. کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے آپ. ہم اس سے پہلے پروگرام کے پہلے پارٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں دوران عدت نکاح کیس کی. آج فائنلی فیصلہ آ گیا ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر جو فریق ہیں وہ سابقہ میاں بیوی ہیں اور ان کے مرشد اور مرید ہیں. تو یہ معاملہ ان کے درمیان میں ہے. میں جو ہے وہ میں نے کبھی بھی اس خصوصی طور کے اوپر اس کیس کے اوپر نہ تو کبھی کمنٹ کیا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. سر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کیس پر ڈسکشن نہیں کر سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد پارٹی پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے امجد مجوکا صاحب کا، وہ ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہے، جس کے اندر انہوں نے بہت ایک پلیتھورا آف ججمنٹس جو ہیں وہ سائٹس کی ہیں، اور کرمنل لا کے اندر کون سی سچویشنز ہیں جس کے اندر کتنی سزا ہو، اور اس سزا کے دوران جبکہ وہ اس کی اپیل پینڈنگ ہو معطلی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے. تو وہ ایک ٹیکنیکل ایشو کے اوپر انہوں نے ان کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت جو ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر تھے، آرٹیکل 10A ٹرائل کیسے چلا اور وہ کیسے ہوگا، اس کا فائدہ جو ہے مین مرکزی اپیل کے اندر جو وہ ایکیوز کو ہوگا. تو جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس فیصلے کے بعد تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دو چیزیں جو ہیں بڑی واضح آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. اور وہ دوسری یہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے جب وہ 71 والا ٹویٹ جو تھا وہ آیا تھا، اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے انہی کی سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے اس اللہ تعلقی کا اظہار کیا. پھر انہوں نے ایک میٹنگ ہوئی اور کہا کہ میرا سوشل میڈیا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، جس نے ساتھ رہنا رہے، نہیں رہنا آ رہے، اور پھر وہ اپنے اسی موقف کے اوپر قائم. تو اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر 3 قسم کی صورتحال ہے. ایک تو پہلے جو بالکل کور کمیٹی کے ہوتے تھے لوگ، یا بالکل انیشلی پاکستان تحریک انصاف بنی تھی، اس کے لوگ پہلے ان کو چھوڑ کے گئے، کچھ جہانگیر خان ترین صاحب کی وجہ سے، علیم خان صاحب کی وجہ سے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پھر وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو جو پولیٹیکل برڈز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل کارکن ہوتے ہیں جو نیچے سے ڈیولپ کر کے اوپر تک آتے ہیں، وہ اب وہ بہت تھوڑے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. لیکن
مقدمات کی تومار نے اور مقدمات کے اندر الجھاؤ نے اس پارٹی کو جو ہے وہ ایک نئی قیادت جو ہے وکلا کی صورت کے اندر دے دی. تو اب وکلا ظاہر ہے کہ اس پارٹی کے پاس میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فنڈز ہیں کہ جس میں وہ اب کسی دن میں چاہوں گا کہ اپنا رضوان رضی صاحب جو ہیں وہ وکلا سے پوچھیں اور کہ جتنے مقدمات ہیں اس کے اندر جس تعداد میں وکلا پیش ہو رہے ہیں اس تعداد میں اگر وہ چاہیں تو کبھی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنا آڈٹ سسٹم کرتے ہوئے لیٹیگیشن کے اوپر پی ٹی آئی نے وکلا کو کتنی تعداد کے اندر فیسیں دی ہیں. تو عمومی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ مقدمہ جتنا زیادہ لمبا چلے گا اتنی زیادہ فیسیں اور اتنی زیادہ پیشیاں اور اتنی زیادہ، اور پھر اب تو اس کا ایک پولیٹیکل ڈائمنشن بھی آ گیا ہے کہ اب جو وکلا ہیں وہ لیڈر بھی بن چکے ہوئے ہیں اور مقدمات بھی لڑ رہے ہیں اور سیاست بھی چل رہی ہے، اور بس تمام تر چیزوں کے باوجود جو قیادت ہے وہ جیل کے اندر بیٹھی ہے جی. اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ ان کے کارکنوں کے اندر بھی آ رہی ہے کہ آخر یہ ہمارے وکلا، لیڈر اور پارٹی کیا کر رہے ہیں. اور اب جبکہ ایک بڑا موقع ایک نیگوسیشنز کی طرف کل پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ کی صورت کے اندر اور ایک ہاتھ انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی جس کا الٹیمیٹ فائدہ قیادت کو آ سکتا تھا، لیکن وہاں پر موجود جو لیڈر ہیں ان کے پارٹی کے، انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس کے بعد وہ منزل ایک طرف اور دور ہو گئی. اگر وہ چاہتے کہ جیل جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے اور پھر اس کے بعد اس اپرچونٹی کو گریب کرتے، وہ ان کا اپنا موقف جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ رہتا، لیکن وہ کچھ جو ہے وہ معاملات اگر آگے بڑھتے تو شاید اس کا فائدہ ان کی قیادت کو بھی ہوتا. لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ میں چور ڈاکو جعلی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو مرضی ہے ان کی، سردار جی خوشی نہ لٹکے تو لٹکے رہیں. ٹھیک ہے سر، وقت کم ہے. رضی صاحب میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز آج پوچھنا چاہوں گی. فواد چودھری کا ٹویٹ جو ہے وہ پڑا ہے، بانی پی ٹی آئی کے لیے رہائی کے لیے عدالتوں پر بھروسہ کرنا دانش مندی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے سیاسی حکمت عملی چاہیے ہے اور موجودہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سیاسی دباؤ بنا سکے. شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پارٹی میں واپس آنے کی اجازت دی جائے، پھر دیکھیے گا میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. وہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی میں واپسی کی کوشش کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں رؤف حسن صاحب. رؤف حسن صاحب کو پتا ہے کہ ان کی میری پارٹی پوزیشن کے اوپر نظر ہے، اگر یہ پارٹی کے اندر آ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے کھا جانا ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فواد چودھری صاحب کہ وہ پارٹی میں واپس آ جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.